अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने जो आयत तिलावत की गई वो सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 70 और 71 हैं। इस ज़िमन में आपको बात जो समझानी मकसद है, इस आयत का मतलब है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, कि ए ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो या अल्लाह से खौफ खाओ और बात सीधी किया करो। युस्लिह लकुम आमालकुम, कि वो तुम्हारे सारे अमाल सही कर देगा, सारे अमाल सुधार देगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु, और इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करना मकसद है वो ये कि इतने सालों बाद जब पाकिस्तान आया गया, पूरे पाकिस्तान में ना कोई मुसलमान मिला, ना कोई पाकिस्तानी मिला। किसी से पूछें आप कौन हैं, तो वो बताते हैं कि जी हम सुन्नी हैं या शिया हैं। फिर सुन्नी हैं तो जी हम हनफी हैं, हम्बली हैं, शाफ़ी हैं, मालिकी हैं, फिर अहले हदीस हैं। ठीक है, कोई भी ये नहीं कहता कि हम मुसलमान हैं। ठीक है, फिर पाकिस्तानी कि जी आप पाकिस्तानी हैं, बोले जी हम महाजिर हैं, हम सिंधी हैं, हम सराइकी हैं, हम पंजाबी हैं, हम पठान हैं, हम हज़ारा वाले हैं, हम बलोच हैं, तो पाकिस्तानी नहीं। तो सारे मुसलमान और सारे पाकिस्तानी कहाँ चले गए? ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हम लोगों के सामने हाथ फैला के खड़े हैं क्योंकि हम अपने दीन पे नहीं खड़े। ठीक है, अल्लाह के दीन को हमने अपने पैरों के नीचे रौंद दिया और अल्लाह की किताब को पुश्त के पीछे फेंक दिया। कुरान को पीठ दिखाने का मकसद ये नहीं है कि कुरान को आप फिजिकल पीठ दिखाएं, कुरान को आप कमर कुरान की तरफ करें। कुरान को पीठ दिखाने का मकसद ये है कि कुरान में जो अहकाम लिखे गए हैं उन पे अमल ना करना, उनकी नाफरमानी करना, जो अल्लाह ताला कहता है वो नहीं मानना और जो दिल को भाता है वो मानना, और छोटी छोटी बातों के ऊपर नए नए फिरके खड़े करना। ये जो जितने भी आपने बताए हैं, हम्बली, शाफ़ी, मालिकी, हनफी, ये सारे बहुत काबिल उल्मा हैं, सारे बहुत अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं। और हमें आज 1400 साल बाद जो दीन मिला है वो इन्हीं सब उल्माए दीन की तवस्सुत से मिला है। ठीक है, कोई भी दीन आज हमारे पास पहुंचा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके सहाबा, फिर उनके ताबईन, फिर तबा ताबईन, और फिर उल्माए दीन और बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद ये दीन आज हमारे तक मुंतकिल हुआ है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमको ये दीन अता फरमाया। तो अब हमारा ये काम है कि हम उस दीन की कदर करें और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए
یا ایک دوسرے سے بڑے بننے کے لیے یا اپنی دکانیں چلانے کے لیے. یہ جو ممبر ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے آپ کو. ادھر سے جو بات ہو وہ بات ہو قرآن کی، سنت کی، حدیث کی، اس سے زیادہ کوئی بات نہ ہو. ٹھیک ہے، جو بات ہو وہ اللہ کی بات ہو اور اللہ کے رسول کی بات ہو. یہی ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہی بڑی کامیابی ہے. تو اگر آپ اور میں اپنی چھوٹے چھوٹے اختلافات بھلا کر ان سب چیزوں کو ختم کر دیں، اور کسی مسجد پہ نہ لکھا ہو مسجد اہل حدیث، اور یہ دیوبند مکتبہ فکر کے تحت ہے، یہ بریلوی مکتبہ فکر کے تحت ہے، یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ یہ اس بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے. ہم ایران کے اندر بھی تمام سنی بھائی شیعوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. سعودی عرب میں بھی تمام شیعہ بھائی سنیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اسلام کا ایک سفید کاغذ ہے، اس پہ ایک کالا ڈاٹ چھوٹا سا لگا ہوا ہے، اس کو اتنا بڑا کر کے لوگ ہوا دیتے ہیں اور ہم لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ بیان بازی شروع کر دیتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. وہ اللہ کی مضبوط رسی کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کی قیامت تک آنے والے انسان تک ذمہ داری لی ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. جس میں 6000 کچھ آیات ہیں، اس پہ ہم سب عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو اگر ہم سب عمل کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کیوں؟ اگر کسی نے رفع یدین کرنی ہے یا نہیں کرنی، آپ چھوڑ دیں، آپ برداشت کریں. کسی نے آمین کہنا ہے یا نہیں کہنا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی نے نماز ختم کرنے کے بعد تیز آواز میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کا ہی نام لیا ہے نا. اس بات پہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مت چھوڑیں. آپ اللہ کی مسجدوں کو بھر دیں. آپ مسجد کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، آپ اس مسجد کو بھر دیں. آج ہم سب کے اختلاف کی وجہ سے 90% عوام نماز پڑھنا چھوڑ گئی ہے. صرف 10% عوام نماز پڑھتی ہے، اور اس میں اتنا اختلاف ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے اور ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کا دین ہے، اس کے اتنے ٹکڑے مت کریں، کیونکہ 90% عوام نماز پڑھنا چھوڑ گئی ہے، اور 10% جو پڑھ رہی ہے وہ متنفر ہو رہی ہے کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں. آپ کی نئی نسل اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی. وہ نماز ہی چھوڑ گئی ہے. وہ کہہ رہی بھی کوئی بات نہیں، ہم نے نہیں پڑھنی نماز، آپ لوگ پڑھ لو، مسئلہ اپنا حل کر لو. ٹھیک ہے. رفع یدین ہونی ہے یا نہیں ہونی، آپ اس پہ غور کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سنتیں موجود ہیں کہ انہوں نے رفع یدین کی بھی، انہوں نے رفع یدین نہیں بھی کی. آپ نے رفع یدین کرنی ہے آپ کر لیں، آپ نے نہیں کرنی آپ نہ کریں. آپ نے جرابوں کا مسح کرنا ہے نہیں کرنا. آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی مسجدیں الگ مت کریں. 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائیں. سب مسلمان بھائی ہیں، سب مسلمان ایک جسم ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سب کو تکلیف ہونی چاہیے، اور کسی کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ مجھے برا کہیں گے، میں آپ کو برا کہوں گا، تو ہم آپس میں ہی برے بنیں گے، اور وہ بولیں گے یہ دیکھیں یہ مسلمان جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں آخری نبی، اور اس کے بعد یہ آپس میں اتنی سی باتوں پہ لڑتے ہیں. ہمیں مسجدوں کی دکانیں نہیں بنانی، ہمیں چندے کے ڈبے نہیں چاہیے، ہمیں چندے کے لیے، ڈونیشن کے لیے ہم کو ایک نیا جھنڈا لے کے نہیں کھڑا ہونا، ہمیں ایک یونیفارم نہیں بنانی دین کی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس نے بھی سطر کور کی ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ مسجد میں آیا ہے، وہ ویلکم ہے، وہ خوش آمدید ہے، وہ جیسا بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے. ٹھیک ہے.
آج آپ دیکھیں جو مسائل ہیں، اگر یہ مسائل اتنے بڑے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں صاف صاف بتا دیتا کہ جی رفع یدین ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یا جو بھی یہ مسائل چھوٹے چھوٹے سے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ اس پہ کوشش کریں. دوسری چیز، اگر جو مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہیں، جو حل ہونے والے ہیں، وہ دوسرے ہیں. آپ وراثت کا قانون دیکھیں، وراثت فرض ہے، ٹھیک ہے. پورے پاکستان میں وراثت نہیں دی جاتی لڑکی کو، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن میں اس پہ رکوع ہیں، ٹھیک ہے، کافی آیات ہیں اس کے اوپر کلیئر بتایا گیا ہے کہ آپ کو وراثت دینی ہے. لڑکے کا حق ہی تب ہوگا جب وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا. جب اپنے لڑکی کو حق ہی نہیں دیا تو لڑکے کو کیسے آپ وراثت میں حق دے سکتے ہیں؟ آپ کی 1 کروڑ سے اوپر لڑکیاں، بچیاں رشتے سے محروم ہیں کیونکہ 30 سال کی عمر کراس ہو گئی ہے. آپ کا 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اسکول بھیجنا اپنے بچوں کو، اور وہ ان سے کام کرا رہے ہیں. آپ جو علم ہے، جو قرآن کی پہلی آیات جو نازل ہوئیں وہ علم کے اوپر نازل ہوئی. سورہ علق کی پہلی 5 آیات، ٹھیک ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دوسری وہی آپ کے پاس کون سی آئی ہے؟ نون والقلم وما یسطرون. آپ کی جب آپ کو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے. یہ علم آپ قیاس کرتے ہیں کہ یہ صرف یہ دین کا علم ہے، نہیں. جب آپ کہتے ہیں دنیا دجالی فتنے کی حامل ہو رہی ہے کہ ان کی ایک آنکھ بند ہے اور ایک آنکھ کھلی، کہ وہ ٹیکنالوجی کو اور سب کو دیکھ رہے ہیں اور ایک آنکھ کھلی اور ان کی دین کی آنکھ بند ہے، تو وہ دجالی فتنہ یہ ہے. پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی بھی ایک آنکھ بند ہے کہ آپ صرف مذہبی تعلیم کو دیکھ رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کو آپ نہیں دیکھ رہے. اگر دنیا اتنی بری چیز ہوتی تو اللہ ہم کو دنیا میں نہیں بھیجتا. یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا آخرت ہے. دار الامتحان میں ہم نے اس طریقے سے جینا ہے. حلال روزی کمانا ہر بندے کا فرض ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ارد گرد والوں کے لیے. حرام روزی کمانا سب کے لیے ممنوع ہے. الراشی والمرتشی کلاہم فی النار. پورے پاکستان میں رشوت لی بھی جاتی ہے اور دی بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس پہ بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، غریب کی بیٹی جب کپڑے اتارے گی مجبوری میں، جب غریب کی بیٹی مجبوری میں کپڑے اتارے گی تو آپ کی اور ہماری بیٹی خوشی سے اتارے گی. اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری ماڈلز، یہ ساری ایکٹریسز، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہی آپ کا پورا معاشرہ ہے کہ جب آپ نے غریب کی بیٹی کی پرواہ نہیں کی کہ جی وہ تو بکے گی بازار میں، تو پھر میری آپ کی بیٹی خوشی سے بکے گی. ٹھیک ہے، وہ زبردستی جبرن ایک کام کر رہی ہے اور یہ خوشی سے کر رہی ہیں. یہ جتنی ایکٹریسز، ماڈلز اور یہ سب کچھ کام ایک ہی ہو رہا ہے، لیکن یہ آپ کی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کو سنبھالنا ہمارا کام ہے. تو لوگوں کو دین سے متنفر نہ کریں. دین میں بہت آسانی ہے، دین میں بہت اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہے. اگر ہم سب مل کر اس دین پر چلیں گے، یہ جب ہر 5 وقت نماز کے ٹائم پاکستان کی سڑکیں سنسان ہو جائیں گی اور مسجدیں آباد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے گھر بھی آباد ہو جائیں گے. آپ جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، آپ کا رزق دیکھیں کتنا وافر مقدار میں آتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا اسرائیل کی سازش ہے، یہ ہو گیا ہندوستان کی سازش ہے. ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کس کی سازش ہے؟ ہم اور آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ کس کی سازش ہے؟ ہم ایک دوسرے کی امانتیں نہیں ادا کرتے، یہ کس کی سازش ہے؟ مالک مکان کو کرایہ دار کرایہ نہیں دیتا، یہ کس کی سازش ہے؟ اس کا حق ہے کرایہ لینا، اس کو دیں. ٹھیک ہے، تو آپ شوہر بیوی کے حق ادا نہیں کر رہا، بیوی شوہر کے حق ادا نہیں کر رہا. اس میں کون سے اسرائیل کی سازش ہے یا کون سے ہندوستان کی سازش ہے؟ یہ تو آپ کا ہمارا دین ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، زنا کے اڈے پورے ملک میں قائم ہیں. ٹھیک ہے، لاکھوں بچیاں روز رات کو بکتی ہیں. کیوں بکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نکاح کو عام کیوں نہیں کرتے؟ زنا کو تمام کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نکاح کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے، اتنا مہنگا بنایا ہوا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، نکاح میں بیسک مہر دیا جائے، ٹھیک ہے، لڑکی والوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، سارا بوجھ لڑکے والوں کی طرف ہے کہ لڑکے نے مہر ادا کرنا ہے لڑکی کو۔ نکاح کے صرف دو مین چیزیں ہیں، ایجاب و قبول، اور لڑکے نے لڑکی کو مہر دینا ہے، یہ صرف ضروری چیزیں ہیں۔ ولیمہ سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ولیمہ نہیں بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سنت ہے، وہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے نکاح کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ پورے پاکستان میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ سارا کلچر عام ہو گیا ہے۔ یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، ہم کسی اور رستے پہ چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا دین ہر جگہ شراب عام ہے، شراب کیوں پی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، مسلمان شراب پی رہا ہے اور اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک آپ کا کلاس بن گئی ہے کہ جو شراب پیتا ہے وہ امیر لوگ ہیں، جو نہیں پیتے وہ غریب لوگ ہیں، اس لیے غریب لوگ اپنی زہریلی شرابیں پیتے ہیں اور وہ ویسے مر جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کلو مسکرن خمرن کلو مسکرن حرام، ہر نشاور چیز خمر یعنی شراب ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ آئس کا نشہ ہو رہا ہے، ہیروئن کا ہو رہا ہے، کوکین کا ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں، وہ مسائل حل کریں۔ تو یہ سارے ہمارے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پورا کا پورا اپنے اندر لے کے آئیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، وہ کوئی نہیں لکھا ہوا یہاں پہ کہ آپ نے حنبلی ہونا ہے، شافعی ہونا ہے، یا کسی بھی فقہ کو فالو کرنا ہے۔ آپ ان سب علماء کی بات سنیں، آپ وہ دیکھیں، وہ تقریباً ایک ہی بات کر رہے ہیں، کوئی اس میں خاص فرق نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ، یہ علماء کی بحث تھی جو جہلا میں آ گئی اور جاہلوں کو پتہ نہیں چلا کہ کس چیز کو کیا سے لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی امامہ باندھنا، ٹھیک ہے، امامہ باندھنا فرض نہیں ہے، کسی بھی سنت کو ترک کرنا غلط ہے، پر کسی بھی سنت کو نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ نکاح کرنا سنت ہے، نکاح کرنا فرض نہیں ہے، لیکن زنا کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر آپ کو ضرورت ہے آپ نکاح کریں، ایک کریں، دو کریں، تین کریں، چار کریں، اور چار سے زیادہ نہ کریں۔ اگر یعنی ہمیں حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ برابری کر سکتے ہو تو دو دو، تین تین، چار چار خواتین سے نکاح کر لیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں 1 کروڑ بچی کا نکاح نہیں ہو رہا جو 30 سال عمر کراس ہو گئی ہے ان کی، وہ اس لیے کہ وہ جہیز نہیں دے سکتے، ان کو مناسب رشتے میسر نہیں ہیں۔ اب ان کی دوسرے یا تیسری یا چوتھی شادی ہی ہوگی، ان سے پہلی شادی کوئی نہیں کرے گا۔ تو آپ کو اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی نسل کو، اپنی اگلی جنریشن کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو جیسے ڈی ایچ اے کی عسکری کی مسجدیں آپ دیکھیں، کوئی غلط بات نہیں ہوتی، ساری قرآن و سنت حدیث کے حساب سے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی فوج کو برا مت بولیں، فوج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑا اور تلوار ہمیشہ رکھی ہے۔ تو جتنا بھی ہمارا ڈیفنس کا بجٹ ہے، جتنا بھی ہمارا بجٹ ہے، وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ہے، اور دشمن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ فوج ہونی چاہیے، اور اس کا یہ خرچہ ہونا چاہیے، اور یہ جائز ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنی فوج کو ہی برا بولیں گے تو آپ اچھا کس کو بولیں گے؟ پھر سنی اور شیعہ، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر، ٹھیک ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں اس دنیا میں، ہمارا کام کیا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے کہ ہم وہ امت ہیں جس کو نکالا گیا ہے ساری دنیا کو مسلمان کرنے کے لیے۔ ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ مجھے کافر کہیں، میں آپ کو کافر کہوں، تو مسلمان کہاں گئے؟ اللہ کے ماننے والے کدھر چلے گئے؟ ٹھیک ہے، ہمارا کام تو تھا ایک دوسرے کو روکیں کہ بھائی یہ اچھا کام ہے کر لو، بھائی یہ برا کام ہے مت کرو، ٹھیک ہے، اللہ سے خوف کرو، ایسے مت کرو۔ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے سورۃ العصر آپ لوگوں نے سب نے پڑھی ہوگی، والعصر، قسم ہے عصر کے، نماز کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، قسم ہے زمانے کی، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک کل کے کل انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات،
जिन्होंने नेक आमाल किए, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, जिन्होंने एक दूसरे को हक बात की तलकीन की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। तो ये कहा जाता है सूरतुल असर के बारे में कि अगर कुरान में सिर्फ यही सूरत नाजिल होती तो ये काफ़ी थी हम लोगों को हमारा दीन समझाने के लिए। लेकिन हम लोग पता नहीं कहाँ निकल गए हैं, तौजीहात में पड़ गए हैं, फ़िक़ही बहसों में पड़ गए हैं और असल दीन को छोड़ दिया है। 5 वक्त नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रमज़ान के 30 रोज़े रखना फ़र्ज़ है, ज़कात जो साहिब निसाब हैं उन पे देना फ़र्ज़ है, ज़िंदगी में एक दफ़ा हज करना फ़र्ज़ है। पर ये इस्लाम के सतून हैं, इस्लाम के 5 सतून कहे जाते हैं, ये 5 सतून हैं। ठीक है, किसी भी इमारत को बनाने के लिए सतून ज़रूरी होते हैं, पर आप खाली सतून तो नहीं बनाते ना। आप खाली कि अपने आप घर में रहते हैं या घर आपका किराए का है, जैसा भी है वो घर, उसमें सिर्फ सतून तो मौजूद नहीं है ना, उसकी दीवारें भी होती हैं, उसकी छत भी होती है, उसकी ज़मीन भी होती है। तो आप अपने इखलाक अच्छे करें। ठीक है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाले वो हैं जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी हैं। तो सबसे ज़्यादा मुत्तकी कैसे बनेंगे आप? जब आप परहेज़ करेंगे हराम चीज़ों से, जब आप हलाल चीज़ों की तरफ जाएंगे, जब आप एक दूसरे को रग़बत दिलाएंगे। यहाँ पे मुकाबला चल रहा है कि भाई कौन ज़्यादा रिश्वत लेता है, कौन कम लेता है। ठीक है, कौन कितने ज़्यादा हराम पैसे कमा सकता है। ठीक है, एक ज़माने में कहा जाता था कि पैसे तो तवाइफों के पास भी होते हैं, पैसे तो ख़राब लोगों के पास भी होते हैं, पैसा कोई बात नहीं है, लोग ख़ानदानी होने चाहिए। ठीक है, आज कहा जाता है कि जिसके पास पैसे नहीं हैं वही ख़राब लोग हैं। ठीक है, तो पैसा कभी भी माशरे के अंदर, हमारे दीन के अंदर इतनी अहमियत नहीं रखता था। ठीक है, आज मुसलमान डरता है, क्यों? क्योंकि मुसलमान वहन का मरीज़ बन गया है। ठीक है, मुसलमान को दुनिया से मोहब्बत हो गई है। ठीक है, आज पूरी दुनिया दावत देती है मुसलमानों को शहीद करने के लिए, मुसलमानों पे जुल्म करने के लिए कि आओ भाई मुसलमान हैं, इनको मारें। पूरी दुनिया में आप देख लें, जिधर जुल्म हो रहा है वो मुसलमान पे हो रहा है और ये काफिर जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि हम सब बटे हुए हैं, हम सब टुकड़ों में हैं, हम सब एक नहीं हैं। अल्लाह के दीन को कायम करना है तो आतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि हम सब मिलकर अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लें और आपस में तफर्रका ना करें। तो अगर आप चाहते हैं कि इकामत दीन हो, दीन की सरबुलंदी हो और अल्लाह का दीन इस मुल्क में और इस पूरी दुनिया में कायम हो, तो आपको अपने इख्तलाफात भुलाकर, छोटी छोटी बातों को छोड़कर और एक दूसरे की दुकानें चमकाने के लिए कि भाई इस मस्जिद का चंदा मैं लूँगा, इस मस्जिद का चंदा मैं लूँगा, आप ले लो सारा चंदा, हमको नहीं चाहिए। दीन में पैसा नहीं होना चाहिए, दीन में पैसे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, दीन, अल्लाह का दीन बराए फरोख्त नहीं है। सूरह यासीन की आयत है, आप लोग वो भी पढ़ लीजिएगा। उसमें भी जो बंदा आता है दूर से भागता हुआ, वो बताता है कि उन पैगंबरों के पीछे चलो, उन बताने वालों के पीछे चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते। ठीक है, तो कोई चंदा, कोई सदका, उसके लिए कोई गलत बात ना करें। कोई दीन के अंदर प्रोडक्ट को ब्रांड ना बनाए। उसमें ब्रांड बनाने के लिए क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन इज क्रिटिकल, सेमनेस हैज नो वैल्यू। ठीक है, एक छोटी चीज आपने बदल दी तो एक नया ब्रांड बन गया। जी ये हमारा तरीका है, ये हम ऐसे दिखते हैं, ये हमारी मस्जिद का कलर है, ये हमारी सफ़ का कलर है, ये हमारे कपड़ों का कलर है। तो मेहरबानी करके अल्लाह के दीन को कायम करें सिद्ध के दिल से। ये दुनिया बहुत आर्जी है, दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये दारुल इम्तिहान है, दारुल जज़ा नहीं है। तो हमेशा की ज़िंदगी को दाव पर लगाकर आप ये आर्ज़ी ज़िंदगी के लिए कुछ दिन फ़ायदे उठा लेंगे, लेकिन अल्लाह के दीन को मिंबर से, मस्जिद से, हर जगह से कायम करें। आप, हम सबकी बेटियां सबकी सांझी हैं, बच्चे सबके अपने हैं। ठीक है, इलाज सबके लिए होना चाहिए, तालीम सबके लिए होना चाहिए। तो हर चीज़ हर किसी को बराबर ट्रीट करें, किसी को अपने से कमतर ना जाने। तो ये मेहरबानी करें। दूसरी सबसे बड़ा मसला, ये जो कब्रों को सजदे या
جو بھی بدعات ہوتی ہیں. تو جو بھی بندہ قبر میں چلا گیا وہ آپ کی ہماری دعا کا محتاج ہے. اس کو وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آپ اس کے لیے فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں, آپ دعا کر سکتے ہیں. وہ محتاج ہے. آج کسی ہندو کو آپ تبلیغ کریں تو وہ کہتے ہیں آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے, ہم بیٹھے کی پوجا کرتے ہیں, آپ لیٹے کی پوجا کرتے ہیں. تو ان کو کیا بتائیں کہ یہ تعظیماً کرتے ہیں, لیکن آپ کسی کی بھی فاتحہ کہیں سے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک آپ سے بڑی گزارش ہے میری مؤدبانہ کہ اللہ کے دین کو قائم کریں اس کی اصل حالت میں. دین میں جب کچھ اضافہ کریں گے یا کچھ کمی کریں گے تو دین ویسا نہیں رہے گا, کیونکہ یہی کام پہلی امتوں نے کیا. آپ سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں, اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس کو آپ مضبوطی سے تھامیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي